बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। कल से इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया हुआ है उसके बाद आज तक पता नहीं तकरीबन 3-4 दर्जन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और उसमें जितनी भी पीडीएम के रहनुमा सामने आए हैं सबकी ज़ुबान पर एक ही बात है कि किस तरीके से इमरान ख़ान को नाअहल किया जाए, ताहयात पार्टी पर कैसे पाबंदी लगाई जाए। और बस यही एक बात इन लोगों की दिलों की ख्वाहिश है जो ज़ुबान पर आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिली ख्वाहिश थी वो फजल रहमान साहब की थी। आज फजल रहमान साहब मीडिया पर आए और ज़बरदस्त दिल खोल कर सारी दिल की बातें निकाली। उसकी कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहूँगा। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद सादिक और अमीन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी जमा कराया और 2013 के बाद भी फंडिंग का हिसाब लिया जाएगा, यानी 2013 के बाद फंडिंग का हिसाब लिया जाएगा। 5 साल तक इमरान खान ने झूठ बोला, यानी इलेक्शन कमीशन में और कौम के सामने। और इसके बाद के फ़ैसले के मुताबिक फ़र्द जुर्म तो उस पर आयद हो गया है। इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा था लेकिन इलेक्शन कमीशन ब्लैकमेल नहीं हुआ और उसने अपना फ़ैसला सुना दिया है। ये मैं फजल रहमान साहब की बातें आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, फिर अपना तबसरा भी आप लोगों के सामने पेश करूँगा। अब आईन और कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। आईन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। और इसके बाद जो है ना उसने मौलाना ने कहा कि 16 बैंक अकाउंट जो है ना उसने छुपाए रखे, यानी इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर नहीं कि उसका ज़िक्र नहीं हुआ। बाकी ये एक बात है कि फजल रहमान साहब ने ये भी बताया कि इमरान खान को आरिफ अलवी, असद उमर, असद कैसर, इस तरीके से तकरीबन 27 रहनुमा को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और डॉक्टर आरिफ अलवी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, इमरान खान को अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा देना चाहिए, यानी पीटीआई को ख़त्म किया जाए। मतलब उसका मुख्तसर अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये है कि पीटीआई ख़त्म हो जाए, इमरान खान बिल्कुल सियासत के नक्शे से दूर हो जाए। तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। मौलाना साहब की दिली ख्वाहिश हो सकती है और सिर्फ मौलाना साहब की नहीं, पीपल पार्टी की पीडीएम की सबकी ख्वाहिश हो सकती है। जैसे एनपी के भी सरबराह ने कहा कि इमरान खान को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए गए। लेकिन ये दिली ख्वाहिशें हैं, ये दिल ही में रह जाती हैं। दिली ख्वाहिशें कभी इतनी सब पूरी नहीं होती और ये तो एक भी पूरी नहीं होने वाली। अब मसला क्या है, अब इसके बाद इन लोगों की जो दिली ख्वाहिश है ये पूरा को नहीं, ये अवाम नहीं पूरा करने देती इनको, क्योंकि तकरीबन 65 से 70% पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ हैं। वो कैसे मानेंगे इस बात को? यहाँ कुछ ट्वीट भी है। अच्छा, मसला क्या है, बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे लाए और यहाँ अपनी पार्टी चला रहे हैं उनके पैसों से। सब करते हैं लेकिन सब किस तरीके से करते हैं किसी को पता नहीं। इमरान खान ने जो तरीके से फंडिंग की है वो इलेक्शन कमीशन में जमा की, अभी तो किसी ने जमा नहीं किए। फजल रहमान साहब को जो लीबिया से पैसे मिले तो वो तो फॉरेन फंडिंग तो इसे कहते हैं। उसामा से जब नवाज शरीफ ने पैसे लिए, यानी ये आप सबको पता है, फॉरेन फंडिंग इसे कहते हैं। अगर एक पाकिस्तानी अमेरिका में रहता है, दुबई में रहता है, कतर में रहता है, बहरीन में, जहाँ भी रहता है, अगर वहाँ से पाकिस्तानी पीटीआई को फ़ंड करे तो क्या ये ममनुआ फंडिंग है? दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग तो ये है ही नहीं, ये तो ममनुआ फंडिंग है। ममनुआ फंडिंग का जो सबसे ज़्यादा सज़ा है वो ये है कि ममनुआ फंडिंग को ज़ब्त किया जाए। अब ये नाअहलिया और इस किस्म की ये सिर्फ दिली ख्वाहिशें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। पीडीएम के सरबराह का जो मैंने आप लोगों के सामने वो ज़िक्र किया। अब आते हैं इमरान खान क्या कहते हैं। इमरान खान ने कहा कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने 2 फैसले तैयार किए, 2 फैसले दिए। एक वो जो सब ने सुना, दूसरा हुकूमत के सामने जो फैसला पेश कर उसमें कुछ इजाफ़ा किया था। तो ये
اب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن بار بار جو عمران خان کہتے ہیں کہ یک طرفہ ہے، صرف نون لیگ کے پلڑے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کچھ غلط نہیں ہے۔ تو یہ دو فیصلے ہیں۔ اچھا، الیکشن کمشنر، اب آپ لوگوں کے سامنے سب کچھ بہت جلد سامنے آ جائے گا کہ الیکشن کمیشن نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی کوتاہیاں اس سے اس فیصلے میں ہوئی ہیں اور کیوں ہوئی ہے۔ اوپر سے جو ایک زور زبردستی یا دباؤ یہ تھا، تو دباؤ اور جلدی میں جو آپ فیصلے کریں گے، کیونکہ اچانک کل فیصلہ سنانے والا ہے، تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ شرمندہ بھی ہوں گے اور بہت ساری غلطیاں ہوں گی۔ اب جو سپریم کورٹ میں دونوں جائیں گے، حکومت بھی جانے والی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر پابندی لگائی جائے، پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے، اور پی ٹی آئی بھی جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو ہے ہی غلط، اس میں فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ جو اگر حلف نامے کی بات ہے تو شہباز شریف نے جو 22 کے حلف نامے پر دستخط کیے تھے، جھوٹا تو یہ ہے۔ میں تو ایک اکاؤنٹنٹ مجھے دے دیتا ہے کہ یہ فنڈنگ ہے، میں اس پہ دستخط کر دیتا، میں کوئی اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہوں، تو اس کے سامنے جو کچھ لکھا ہوتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ پھر تو شہباز شریف کو تا حیات نہ اہل بہت پہلے ہونا چاہیے۔ تو عمران خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بہت ہی احمقانہ الزامات لگائے پی ٹی آئی پر، اور جو فارن فنڈڈ ہے وہ کہہ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور کمپنی سے پیسہ اکٹھا نہ کرنے کا جو قانون لاگو ہوا تھا وہ 2017 میں ہوا تھا۔ تو یہ پیسے تو بہت سارے کمپنیوں سے جو آئے ہیں یہ 2017 سے پہلے آئے ہیں، تو یہ قانون تو اس وقت لاگو بھی نہیں تھا۔ یہ بلکہ آپ اس میں جاتے ہیں، عدالت میں جائیں گے، سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن حکومت کے ساتھ سازش میں ملوث ہے اور یہ اس لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس کی منشا کے مطابق سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپل پارٹی کا یہ جو فیصلہ ہے اس کا کیوں نہیں سنایا، اس کی جو فنڈنگ ہے اس کو آیا عوام کے سامنے کیوں پیش نہیں کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، عدالتی فیصلہ ہے کہ تینوں کے پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ایک ساتھ کیا جائے۔ تو یہ ایک سائڈ پر جو ایک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں یا ایک پلڑے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس کا یہی کام ہوتا ہے۔ یہ بارکیف عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے بالکل لیے ہیں اور لیتے رہیں گے، یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک کچھ ٹویٹس بھی منظر عام پر آئی ہیں، تو اس میں بالکل اس طرح ہے کہ اگر ایک شخص باہر ملک سے ڈالر لے کے آئیں پاکستان میں، وہ مجرم اور اس پر پابندی لگائی جائے، وہ مجرم ہے۔ اور اگر کوئی پاکستان سے ڈالر چوری، منی لانڈرنگ کر کے چلا جائے، وہ پھر وزارت عظمیٰ کے سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، وزارت داخلہ ہو جاتے ہیں، وزارت خارجہ دی جاتی ہے، سی ایم پنجاب بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب ہے، اور جنہوں نے پاکستان سے ڈالر باہر بھیجے وہ لوگ ڈالر لانے والوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے جو ٹویٹس میں بھی میں نے ٹویٹس کی بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج فواد چودھری نے بھی کہا کہ جو 84 سیٹوں والے لوگ ہیں وہ 155 سیٹوں والوں کو نااہل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی پارٹی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ دوسری بات، بہرکیف یہ تو سیاسی باتیں ہیں، ہوتی رہیں گی، جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک یہ سب ہر آدمی اپنے اس کے مطابق رائے بھی دے گا، تبصرہ بھی کرے گا، مشورہ بھی دے گا، لیکن قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نااہلیت اور پارٹی پر پابندی اس میں بالکل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ فارن فنڈنگ ہے ہی نہیں، یہ ممنوع فنڈنگ ہے۔ تو یہ مختصر الفاظ میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا۔ دوسری بات جو ہے جو اچھی خبر ہے
وہ مولانا کل میں نے اعجاز الحق صاحب کی بھی بات کی، عمران خان سے ملے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پاکستان کی خاطر، اس عوام کے فائدے کی خاطر کچھ ایکٹیو ہو گئے، بنی گالہ پہنچے ہیں، عمران خان سے ملاقات کی ہے، شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، پھر شہباز شریف سے گئے ہیں، عمران خان کو یہ بھی بتایا ہے کہ واقعی آپ کا دل بہت بڑا ہے، کچھ دل کو اور بھی بڑا کرنا چاہیے کیونکہ ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر۔ لیکن عمران خان نے طارق جمیل صاحب کو جو ایک بہت بہترین شخصیت ہے، اللہ نے اس کو ایک شخصیت دی ہے طارق جمیل صاحب کو، تو پوری دنیا میں اس کے فالوورز ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں کیسے ان چوروں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھوں؟ تو بار گیا عمران، جب طارق جمیل صاحب نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، الیکشن کا وہ کر لیں، ماحول بن جائے، ایک تاریخ دے دیں تو پھر ٹیم اس کے ساتھ بیٹھ جائے گی، اور پاکستان کی خاطر تو ہمیشہ کسی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ عمران خان نے اسمبلی کے جب اپوزیشن لیڈر شاہ محمود قریشی اپوزیشن میں تھے اس وقت کہ میں مولانا فضل الرحمان سے بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر، تو کسی کے ساتھ بھی ملک کی خاطر اور ملک کے عوام کی خاطر ملنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب جو بہت خطرناک اور خوفناک بات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان حالات ٹھیک نہیں رہے اور حالات بہت خرابی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جنگ کے خطرے منڈلا رہے ہیں، کیونکہ چائنا نے امریکہ کو وارننگ دی تھی کہ آپ کا کوئی بھی طیارہ تائیوان میں لینڈنگ نہ کرے، تو اگر کوئی طیارہ آپ کا تائیوان میں لینڈ کر گیا تو پھر اس کے اثرات اور اچھے نہیں ہوں گے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ تو لیکن ہاؤس اسپیکر پلوسی کا فرماتے ہیں کہ طیارہ جو ہے وہ تائیوان لینڈ کر گیا، اور جیسے ہی وہ لینڈ کر گیا چائنا کے طیارے بھی پرواز کرنے لگے، اور دوسری بات کہ چائنا نے فوراً 15,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل بھی نصب کرنا شروع کر دیے، جس کا رخ امریکہ کی طرف ہے، اور تائیوان کے چاروں طرف ناکہ بندی بھی کی گئی ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ کسی بھی ملک یعنی کسی بھی وقت چین کے صدر چڑھائی کا یعنی اس کا حکم دے سکتے ہیں۔ امریکی طیارے کو جو ہے نا لینڈ کرتے وقت فرماتے ہیں کہ ایئرپورٹ کی ساری جو لائٹس ہے وہ بجھا دی گئی، کیونکہ خطرہ تو اس کو بھی تھا۔ دوسری بات ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی شروع ہو گئی تو لوگ روس اور اس کو یوکرین کو بھول جائیں گے۔ باقی امریکہ کے جو اتحادی ہے وہ بھی پریشان ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، انڈیا ہے اور بہت سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پریشان اس لیے ہیں کہ کہیں تو کیا کہیں، کریں تو کیا کریں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک طرف تو امریکہ دوسری طرف چین ہے، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا کچھ ہوا تو پوری دنیا پر اس کے اثرات بہت زیادہ خراب ہوں گے، پوری دنیا متاثر ہو جائے گی، اور ایک ایسی فضا قائم ہو جائے گی کہ پھر جو ہے نا نفسا نفسی کی طرف ایک یہ دنیا چلی جائے گی۔ بلکہ اب اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اس چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔